अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिनके साथ मैं एडिटिंग करके आपको दे सकूँ। मेरे पास टाइम की भी कमी है और भी कुछ वजूहात के बिना के ऊपर। सो आप सिर्फ मेरी कही हुई बात के ऊपर यकीन करें और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले आते हैं फ़लस्तीन के ऊपर जो जेनोसाइड हो रही है। हर तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर बात करें। यार सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, हमारे बात करने से छनकना फ़र्क नहीं पड़ता। उर्दू में एक तो उर्दू की इतनी पकड़ नहीं है, पूरी दुनिया में इतने लोग उर्दू समझने वाले हैं नहीं, और जो समझने वाले हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर। सो पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर कुछ लोग हैं उर्दू समझने वाले, या कुछ ना कुछ बांग्लादेश में। उससे बाहर उर्दू को कोई किसी का कोई पता नहीं है उर्दू में क्या होता है। जो दुनिया की जुबान है वो अंग्रेजी है, जब तक उसमें बात नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। सो बहरहाल फ़लस्तीन की बात मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चक्कर है। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा फ़लस्तीन के बारे में। अभी अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज, जो यूएस स्पेशल फोर्सेज है, उनका एक ऑफिसर है एंथनी एगलर नाम का, आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल है। उसने क्या किया, उसने एक टेस्टिमनी दी। उस टेस्टिमनी में उसने बताया कि 28 मई 2025 को एक आमिर नाम का बच्चा, ये बंदा गजा के अंदर उधर डिस्ट्रीब्यूशन साइट के आसपास तैनात था अमेरिकी आर्मी का। ये कहता है कि एक बच्चा आमिर नाम का फ़लस्तीनी छोटा बच्चा, मेरे ख्याल में उसकी उम्र 5-7 साल से 5-6 साल से ज़्यादा नहीं होनी, वो 12 किलोमीटर चल कर आया। उसने उसके हाथ को प्यार दिया, एड लेने के बाद उसे थैंक यू बोला। उसके मुंह के ऊपर, वो बताता है कि मेरे मुंह के ऊपर हाथ रखा उसने, रख के उसने बोला थैंक यू। वो बच्चा चलते जब वापस जाने लगा तो उसे इजराइल की फोर्सेस ने, स्नाइपर्स ने उसे बच्चे को कत्ल कर दिया, गोली मारकर शहीद कर दिया। अब ये बात उसके इंटरव्यू में करनी थी, उसके बाद कोराम मार्च किया। साथ साथ जो गजा के से तस्वीरें वगैरह आ रही हैं पूरा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर अगर आप देखें, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, इसके ऊपर अगर आप देखें और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो आपको पता लगता है कि गजा से बहुत सख्त किस्म की, दिलखराश किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप हो गया, यूके हो गया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, इनके अंदर लोग निकलना स्टार्ट हो रहे हैं पिछले कितने अरसे से। अभी 2 अगस्त को सिडनी के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन मैंने देखा, सिडनी शहर और उसके नवाही इलाकों की पॉपुलेशन मिला के उसकी आबादी 53 से 55 लाख बनती है। वहाँ पे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद बंदे निकले। ये आबादी का तकरीबन 5 से 6% बनता है जो कि वहाँ पे निकले हैं। यालाबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, लोगों ने अपने रेन कोट्स पकड़े, अपनी छतरियाँ पकड़ी, लेकिन वो सिडनी हार्बर ब्रिज को क्रॉस किया उन लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में। मैं जब इस सारी चीज़ को देख रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि क्या वजह है कि ये लोग निकल सकते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर या साउथ एशिया के अंदर नहायत ही बेहिस किस्म के लोग हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है और हम अपनी ज़ात के लिए भी नहीं निकलते। कैसे? देखो, मैंने चेक किया कि यार पिछले 50-60 साल के अंदर कितनी जेनोसाइड्स हुई हैं। ठीक है, हमारे करीब तरीन जो जेनोसाइड हुई है, आप देख लो, 1975 से लेकर 1979 तक कैम्बोडिया के अंदर, चूंकि वो मुसलमान नहीं थे, 15 से 20 लाख लोग उसके विक्टिम्स हैं। 15 से 20 लाख। पाकिस्तान के अंदर किसी को पता तक भी नहीं होना इसका किधर क्या हुआ, ना कोई बंदा इसके लिए निकला है। 1994 के अंदर रवांडा की जेनोसाइड हुई अफ्रीका के अंदर। कितने बंदे पाकिस्तान में निकले? कोई नहीं निकले। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्यों ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 से 10 लाख, तकरीबन 1 मिलियन, वो कोई ट्राइबल आपस में मसले मसाइल थे उनके बहुत ज़्यादा, और तकरीबन 1 मिलियन उसके विक्टिम्स हैं, मतलब बंदे कत्ल हुए हैं। 7 बांग्लादेश की जेनोसाइड है 1971 की, 3 से 30 लाख के दरमियान। अगर आप 3-4 लाख का फिगर भी ले लो तो ख्वातीन हजरात, ये छोटा फिगर नहीं होता, ये बहुत बड़ा फिगर होता है अगर आप सोचो तो। और कई आप मिलियंस जो थे वो डिस्प्लेस होके इंडिया के अंदर चले गए थे। अगर आपको उस वक्त का पता हो, पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त का वेस्ट पाकिस्तान था, उसमें कितने लोग निकले? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद के अंदर छणकना, कोई बंदा नहीं निकला वहाँ पे। फिर उसके बाद बोस्निया की वॉर है 1992 से 1995 तक की, ये भी जेनोसाइड है एक किस्म की बोस्निया की। इसके अंदर कितने लोग कत्ल हुए? तकरीबन 1 लाख के आसपास। ये यूगोस्लाविया की स्टेट्स हैं, जो जब यूगोस्लाविया वगैरह टूटा था, ये बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, साथ इनके क्रोएशिया और सर्बिया, इनकी अपनी पॉलिटिक्स वगैरह, जिस तरीके से 1 लाख बंदा वहाँ पे कत्ल हुआ। आपको याद होगा अल्फा ब्रावो चार्ली एक ड्रामा था, उसमें आई थिंक चार्ली जो शेर खान का कैरेक्टर था, मेरे ख्याल में शेर खान, मुझे भूल गया, कैप्टन शेर खान या जो भी उसका नाम था, वो जो गोरा चटा सा अपना पठान भाई था, वो वहाँ पे बोस्निया के अंदर जाता है, मुझे अगर सही याद पड़ रहा है तो। ये उस वक्त की आप सोचो कि बहुत ज़्यादा वॉर हो रही थी, और इसमें पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट में हुकूमती लेवल की बात नहीं कर रहा कि हुकूमत ने कुछ किया नहीं, कुछ किया ही होगा, कुछ चीज़ें एड शेड आप कहोगे भेजी हैं। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि क्या 10 लाख बंदा पाकिस्तान में निकला, या लाख, या 2 लाख, या 5, चलो यार उसको छोड़ दो, 50,000 लाख बंदा निकला पाकिस्तान में 25 करोड़ से।
نہیں، دارفور سوڈان کی 2003 سے چل رہی ہے ابھی تک، اور یہاں پہ بھی ابھی ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کے ہیں، یہ بھی لاکھوں میں ہوں گے لوگ۔ انڈونیشیا کی جو میس کلنگز ہوئی ہیں 1965 اور 1966 کے آس پاس، تب 5 لاکھ سے 10 لاکھ وکٹم تھے انڈونیشیا کے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ان لوگوں کے لیے نکلے؟ کوئی نہیں نکلے۔ اسی دور میں آپ سوچو کہ ویتنام وار ہو رہی تھی، امریکہ جس نے ویتنام کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، امریکہ کے اندر لاکھوں لوگ نکل کے ویتنام وار کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اسی دور کی بات ہے، 60s 70s وغیرہ کی۔ پھر اس کے اب بتانے کا مقصد کیا، میں جاتا جاؤں اور بہت سارے قصے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ پوری دنیا کے معاملات کی جان پہچان نہیں رکھتے اور پوری دنیا کے معاملات میں آپ لوگ نہیں نکلتے، تو جب آپ کی باری آتی ہے، آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو پوری دنیا بھی آپ کے اوپر خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی آواز کتنی زیادہ سٹرونگ ہے، کتنی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا اگر کراچی کے اندر 3 کروڑ آبادی ہے، 15-20 لاکھ بندہ نکلے، تو یہ پوری دنیا میں ایک نیوز بنے گی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کا درد دل رکھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ نکلیں گے کس منہ سے جب ہم نے خود اتنی بڑی جینوسائیڈ بنگلہ دیش کے اندر کی، 1971 کے اندر ہم لوگوں نے ان لوگوں کو، آپ اگر حمود الرحمان کمیشن پوائنٹ، دیر از اے ریزن کہ جتنے یہ ہمارے بھائی ہیں جرنیل، جتنے ہمارے سوری بھائی کہہ گیا، جتنے یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں یا یہ جرنیل صاحبان ہیں، یہ 1971 کی جینوسائیڈ کے اوپر جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، یہ کیوں اس سے اتنا زیادہ خائف ہیں اور یہ اس پہ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ انہوں نے کس کس لیول کا مطلب اٹراسٹیز، ظلم، بربریت کی انتہا کی ہوئی تھی وہاں پہ، اور اسی کا کچھ نہ کچھ عکس ابھی آپ کو پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 سالوں میں نظر آ رہا ہے، جو کہ پختونخوا کے اندر کر رہے ہیں۔ جب یہ بلوچستان میں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو مسنگ کر دیتے ہیں، پاکستان کے اندر سے کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ 50، 100، 200، 500۔ پھر KPK کے اندر یہ جنگوں پہ جنگی، آپریشن پہ آپریشن کیے جا رہے ہیں اور زور زبردستی سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو مین لینڈ آپ کہہ لو اس وقت کا، 1971 کا مین لینڈ پاکستان یہی سمجھا جاتا تھا، ابھی مین لینڈ پاکستان پنجاب ہے، باقی تو آس پاس یہ ستیہ ناش پھیری جا رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ چھنکنا کوئی لوگ نہیں نکلتے۔ اور یہی چیز آپ دیکھو کہ پہلے جو مسنگ پرسنز تھے وہ باہر ہوتے تھے بلوچستان کے اندر، KP کے اندر، اب یہی پنجاب کے اندر ہونے سٹارٹ ہو گیا۔ اب آپریشن باہر ہونے، یہی آپریشن پنجاب کے اندر ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے ایونچولی، یہ ادھر سے ہی لوگوں کو مارنا سٹارٹ کر دیں گے۔ لیکن کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ 12-13 کروڑ کا صوبہ ہے، زیرو، نہیں لوگ نکلتے۔ سو اگر آپ نکلیں گے نہیں، لوگوں کو دنیا کا اویئرنیس نہیں رکھیں گے، تو آپ کے لیے بھی دنیا جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی اور دنیا آپ کے لیے بات نہیں کرے گی۔ لوگ پھر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس لیول کا کبھی بات نہیں کرتے۔ ہمارا انٹرنیشنلی کوئی ڈنگ موجود نہیں ہے۔ یہ غزوہ ہند کرتے کرتے اور کافر مسلمان کھیلتے کھیلتے جو ہے اسی طریقے سے آپ نے چلے جانا ہے، اور جو آپ کی اپنے منجی تلے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے وہ آپ نے نہیں پھیرنی۔ اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ یار میں فلسطین کا آپ کو ایک پرسپیکٹو دوں کہ پوری دنیا کس طریقے سے فلسطین کے لیے نکلتی ہے، اور باقی بھی دنیا کی جو پرابلمز ہے اس کے لیے نکل رہی ہے۔ پاکستان میں اس کے لیے تو نکالنے نہیں دے رہے کسی بندے کو، اور باقی چیزوں کے لیے ہم لوگ کبھی نکلے کوئی نہیں۔ اور فلسطین کے لیے بھی اگر یہ کریں تو ہو سکتا ہے لوگ کچھ نہ کچھ نکل ہی آئیں، لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا جبکہ ہم نے صرف اور صرف اگر فلسطین کو دیکھنا ہے، باقی دنیا کی کوئی کاز نہیں، ہمارے ملک کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، ڈنگ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر گلوبل پالیٹکس میں کوئی کرے۔ یہ اب آپ خود سوچیں اس بات کے اوپر۔ آگے آتے ہیں PTI کا جو پروٹیسٹ ہے 5 اگست کا اور 14 اگست کا، اسی کے مد نظر آپ اگر اسی کے ایمبٹ کے اندر کریں چیزیں، تو علی امین کو عمران خان نے بولا کہ اگر آپ آپریشن نہیں رکوا سکتے، جو خبر آ رہی ہے کہ اگر آپ آپریشن نہیں رکوا سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں اور کسی اور بندے کو موقع دیں۔ اب یہ کہنا تھا، اس کے بعد دوڑیں لاگی مختلف قسم کے بیانات۔ علی امین گنڈاپور کو پہلے ہی کوئی ملٹیپل پرسنالٹی سنڈروم ہوا ہے، مختلف پرسنالٹیز ہیں علی امین کی، ایک دفعہ ایک بیان دیتے ہیں، دوسری دفعہ دوسری بیان دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ علی امین کے اوپر کس طرح کے دباؤ ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی ویڈیوز موجود ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ اتنا اکامپلشڈ قسم کا پولیٹیشین کو انہوں نے بالکل کھے اور مٹی کر کے رکھ دیا ہے، چھائی اور راکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے سسٹمیٹکلی PTI کو دھوکہ دیا، لوگوں کو، عام عوام کو دھوکہ دیا۔ لوگ نکلے، کبھی یہ پہاڑیاں چڑھ گئے، غزوہ ہند کرتے کرتے ادھر پہنچ گئے، کبھی اس کے بعد آپ دیکھو تو مطلب ہر جگہ کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے اس کو کیا کہنا ہے۔ اس کے بعد ان کی پبلک کے اندر بہت برے حالات ہوئے ہیں علی امین گنڈاپور کے۔ اوپر سے عمران خان نے کہا دیا کہ جتنے یہ آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے اگر نہیں رکوا سکتے، آف کورس ساتھ ساتھ ہمارے بھائی لوگوں نے جو ہے وہ جرنیلوں نے
108 لوگوں کو جو میں نے پڑھا ہے 10-10 سال کی سزائیں دے دی ہیں اکراس دا بورڈ، 108 لوگوں کو. یہ 1080 سال کی سزائیں بنتی ہیں. آپ سوچو 1080 سال جو ہے ٹوٹل سزائیں اگر آپ ملاؤ 10-10 سال کی سب کو دے دیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہو یونیفارمٹی دیکھ رہے ہو، آرمی کی ہر چیز جو ہے وہ یونیفارم کے اندر ہوتی ہے. آپ یونیفارم ہوتی ہے، ایک تو یونیفارم پہنتے ہیں، پھر ہیئر کٹ بھی سب کی یونیفارم ہوگی، پھر مونچھیں اور داڑھی بھی سب کی ایک جیسی ہوگی اگر کلین شیف ہیں، اور مطلب سارا سٹرکچر یونیفارم ہوتا ہے. سو اس لیے انہوں نے سزائیں بالکل یونیفارم دی ہیں. ان کو ججز بھی چاہیے یونیفارم ججز چاہیے، ایک طرح کے ججز چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ آگے دیکھ سکتے ہو. اس کو ایک تو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، پھر انہوں نے آگے یہ کلیئر سائن دے رہے ہیں آگے جو ڈیل کرنی ہے اس کے لیے سخت پوزیشنیں لے رہے ہیں تاکہ وہ ٹون ڈاؤن کرے عمران خان. دیکھتے ہیں ابھی عمران خان کس طرح کی صورت کرتا ہے. لیکن قاسم سلیمان نے باہر سے ایک چیز سٹارٹ کی، تھوڑا سا ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے اس بارے میں کہ مختلف جگہ کے پہلے انہوں نے ماریو نوفل کو دیا تھا، جو کہ ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھو تو بہت بڑا ایک نام ہے، آسٹریلیا کے ہیں میرے خیال میں. وہ ان کو ایک انٹرویو دیا تھا کچھ ٹائم پہلے. پھر آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے کرتے امریکہ میں گئے، سینیٹرز کانگریس مین وغیرہ سے ملے، وہاں سے بیانات جاری ہوئے، پھر رچرڈ گرینیل کو ملے. میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک اور پرسپیکٹو دیتا ہوں جو کہ سوچنے کی بات ہے. کچھ عرصہ پہلے رچرڈ گرینیل نے جب بات کرنی سٹارٹ کی تو پی ٹی آئی کے اندر بڑا زبردست جی رچرڈ ہو گئی، رچرڈ بھائی واہ واہ ہو گئی سب کی. اس کے بعد ایک دم رچرڈ گرینیل خاموش ہو گئے. اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھو تو اس کا اب آ کے اس کی انالیسس بڑی ایزی ہو جاتی ہے کہ تب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے رچرڈ گرینیل کو ایک قسم کا انلیش کیا ہوا تھا، یا وہ کر رہے تھے اور اس کو جان بوجھ کے نہیں روک رہے تھے، کیونکہ ایک سائڈ کے اوپر اس وقت ویسے یہ جرنیل گھبرائے ہوئے تھے کافی زیادہ ٹرمپ سے. تو ایک سائڈ سے انہوں نے رچرڈ گرینیل کو ایز این اٹیک ڈاگ چھوڑا ہوا تھا ان کے اوپر، اور پلس اور کچھ ریپبلکنز ہیں جو کہ لوور رینکس کے ریپبلکنز وغیرہ ہیں، ان کو چھوڑا ہوا تھا ان کے اوپر. یہ اتنے گھبرائے کہ انہوں نے اس دور میں لابیز کو لاکھوں ڈالر وغیرہ دے کر اور ہائر کیا. اور ساتھ دوسری سائڈ پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یہی طریقہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، اور ٹرمپ کا موڈس آپرینڈی بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک سائڈ سے اٹیک کرواؤ ایسا دبا کے، اور دوسری سائڈ سے آپ ڈیل کر لو. یہی صورتحال ہمارے یہ جو جرنیل ہیں یہ بھی پاکستان کے اندر یہی کرتے ہیں کہ ایک سائڈ سے بہت زیادہ اٹیک کرواتے ہیں، دوسری سائڈ سے ڈیل کرتے ہیں. رچرڈ گرینیل نے اس کے بعد بہت اپنا جو ٹویٹر تھا ان کا ایک قسم کا خاموش ہو گیا، اور اتنے میں یہ ساری ڈیلیں شیلیں ہو گئی. اب آتے ہیں جو سب سے مزے کی بات ہے، وہ ہے آئل ڈیل. اب آپ کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بور کروں گا آئل ڈیل کا، اس طریقے سے کہ اتنے ملین بیرل اور اتنے بلین ڈالر کا آئل، اور یہ وہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے 15% دیکھیں جی امریکہ نے کر دیا. میں اس چکروں میں نہیں پڑھوں گا، یہ آپ سن چکے ہوں گے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دوں گا، جو کہ تاریخی پس منظر آپ کہہ لو، ہاں یہ اچھا لفظ ہے، تاریخی پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا دوں گا. تھوڑا سا ہو سکتا ہے بورنگ ہو، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کس طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. 1999 میں نے یہ یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوا. 1999 میں گولڈ اینڈ کاپر کے ریزرو سندک میں کہا گیا جی کہ یہ ہو گئے گیم چینجر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی اس کی کوئی رائلٹی ٹرمز کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی، کوئی پتہ نہیں لگا اس کا کیا چکر ہوا. کوئی پاکستان کو اس طرح کا گیم چینجر ہے، پاکستان کے قرضے اتر جائیں، اس طرح کی بات. 2002 سے 2006 تک گیس ریزرو نکلیں گے جی سوئی کرتا، اور اس میں کوئی نئے گیس ریزرو نکلے ہیں، اور وہ پاکستان کو تبدیل کر دیں گے، گیم چینجر ہے. کوئی اس کی آؤٹ پٹ جو تھی وہ نہیں نکلی، ڈپلیشن اور پور مینجمنٹ ہو گئی. تھر کول کا پروجیکٹ، اس کے بارے میں تو ہم نے بہت زیادہ سنا جی، $200 بلین ٹن کول ہے، اور یہ پاکستان کو اگلے 200 سال تک انرجی دے سکتا ہے، اور ابھی تک آج تک اس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگا. یہ 2006 کا ہے. 2011 میں گولڈ اور کاپر کے ریکارڈک ون آف دا لارجسٹ ریزرو، بڑے زبردست ریزرو ہیں. اس کے اوپر ہم نے $6 بلین کی پینلٹی اس کے اوپر کھائی ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کو اس میں سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. 2013-14 میں آئل اینڈ گیس نکل آئے جی، آف شور ڈرلنگ عربین سی کے اندر ہوگی، بحر عرب کے اندر ہوگی. یہ اس وقت نون لیگ کا دور تھا، اور بڑا ہائپ کریٹ ہوئی ایسے ہوگا. وہ جو آئل ویل تھے وہ ڈرائی نکلے، کوئی کمرشلی وائبل نہیں. اسی دور میں آپ کو یاد ہے کہ چنیوٹ میں یہ گئے تھے مسلم لیگ نون کے نواز شریف اور شہباز شریف، اور وہاں سے سونے پتنی تانبے کے اور کس کس کے ریزرو نکل آئے. اور پاکستان کا اب مطلب ہم وہ توڑ دیں گے، کشکول توڑ دیں گے، ان کا پرانا جملہ ہے، وہ خیر کافی عرصے سے انہوں نے کہنا بند کر دیا، اور عوام کے اندر ایک لہر آ جاتی ہے. پھر 2019 کے اندر کیکڑا ون آئل گیس ویل جو ہے آف شور میں، عمران خان کے دور میں عمران خان نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ دعا کر نکل آئے گا، کچھ بھی نہیں، چھنکنا بھی نہیں نکلا. $100 ملین اس کے اوپر لگ گئے تھے ایگزون موبل کے.
ٹھیک ہے، ڈرائی ہول تھا۔ 2020 کے اندر شیل گیس ریزرو انڈس بیسن کے اندر گورنمنٹ نے پھر کلیم کیا کہ 9 بلین بیرل آئل ہے اس کے اندر، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوئی۔ 2021 کے اندر ریئر ارتھ منرلز نکل رہے ہیں جی اس کے اندر گلگت بلتستان کے اندر، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ 2022 کے اندر لتھیم اینڈ جیم سٹون ناردرن ایریاز کے اندر نکل رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی جیولوجیکل سرویز وغیرہ کچھ بھی سامنے۔ 2023 کے اندر میسو کول پوٹینشیل ہے جی تھر کے اندر، پھر وہی دوبارہ آ گیا، کول انرجی فیوچر ہے یہ، وہ سارا پوری دنیا کول سے ادھر جا رہی ہے، یہ واپس کول کے اندر گھسی جا رہا ہے۔ کوئی نہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹ کی وجہ سے اور انفراسٹرکچر پور ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ 2024 میں نیو آئل اینڈ گیس بلوچستان اور سندھ کے اندر جو ہے وہ کئی انہوں نے ایم او یوز میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ وغیرہ سائن کیے، کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، اور ابھی کہہ رہے ہیں تیل نکل آیا دوبارہ۔ اب آتے ہیں، میں آپ کو اصل بات کی طرف لے کر آتا ہوں۔ آپ یہ بات دھیان میں رکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں آسان سے۔ ایک گھر ہے، اس کے گھر کے مثال کے طور پہ 5-10 لوگ رہ رہے ہیں، اس گھر کا جو بڑا سربراہ ہے، نانی نانا دادا دادی یا ماں باپ یا ایک مرد اور ایک عورت، جو بھی سربراہ ہے اس کے، جو گھر کا بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ سارا دن نشے کرتا رہتا ہے۔ جب وہ سارا دن نشے کرے گا تو آف کورس ماں بھی جو ہوگی اس کے پاس بھی پیسے کم ہوں گے، باقی گھر کے اندر بھی مسائل ہوں گے، گھر کی چیزیں نہیں پوری ہوں گی، ساتھ وہ نشہ اگر کرے گا بے تحاشا، بچے بھی اس سے خائف رہیں گے، بچے بھی عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اب اس گھر کے اندر پیسے کوئی نہیں ہوتے، جب اس گھر کے اندر پیسے نہیں ہوتے تو اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ باپ صرف نشہ کرتا، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نشے کی وجہ سے پور مینجمنٹ ہوتی ہے، پور مینجمنٹ کی وجہ سے فیملی کی سوشو اکنامک سٹیٹس، جو فیملی کا اکنامک سٹیٹس ہے فائنینشیل پیسے سے، وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ صحیح قسم کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ اس گھر کی مثال کے طور کے اوپر مہینے کی جو ضرورت ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے۔ اگر اس گھر کی 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور اس گھر کے اندر آ رہے ہیں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ یا جو بھی، اور باپ آدھے زیادہ نشے میں لگا دیتا ہے تو گھر میں 50,000 لگتے ہیں، باقی 50,000 کا ڈیفسٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو آسانی سے بتایا جائے گا، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی پاکستان کے اندر یہ فلاں کے $100 بلین لے آؤ مسئلہ حل ہو جائے گا، $200 بلین۔ یہ فوجی مینٹیلٹی ہمارے دماغوں کے اندر بڑھ کے گھس گئی ہے کہ $100 بلین سے حل ہوگا، چھنکنا نہیں حل ہوگا $100 بلین سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نشئی کے گھر میں اگر آپ 10 لاکھ روپے اسے دے دیں نشئی کو تو اس کا گھر اچھا نہیں ہوگا، وہ خود مر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ 50,000 کا نشہ کرتا تھا، ابھی وہ 5 لاکھ کا نشہ کرے گا۔ ابھی وہ اس کو پہلے تو اس کو پیسے ڈھونڈنے پڑتے تھے ادھر ادھر سے، کچھ چیزیں بیچنی پڑتی تھی، تھوڑا سا نشہ تھوڑا تھوڑا ملتا تھا۔ یہ بالکل ادھر کینیڈا میں ہوتا ہے، جتنے لوگ ویلفیئر وغیرہ پہ لگے ہوتے ہیں نا، نشئی وغیرہ، ان کو جب ویلفیئر کے چیک آتے ہیں نا $200-500 کا، $300 کا، تو وہ کہیں نالی میں گٹر میں پڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی بندے کو، اگر یہ ایکسپیریمنٹ آپ سوچتے ہو کہ میری بات صحیح نہیں ہے، تو آپ اپنے آس پاس دیکھو، جو نشئی ہے اسے آپ تھوڑے سے زیادہ 10,000، جس کے پاس 100-200-500 روپے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے نا، ہفتے 2 ہفتے بعد یا جو بھی اس کا خرچہ ہوتا ہے، آپ اسے 10-15 گنا زیادہ اسے پیسے دے دو، پھر اس کی حالت دیکھو۔ یا اس کو کوئی مار کے لے جائے گا جو اس کی کمپنی ہے، جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، یا وہ خود ہی اتنا زیادہ نشہ کرے گا وہ بڑھ جائے گا۔ یہی صورتحال خواتین و حضرات پاکستان کی ہے۔ یہاں سے $100 بلین نہیں $100 ٹریلین کے ریزرو نکل آئیں، صرف فائدہ ان جرنیلوں کو اور ان سیاستدانوں کو ہوگا۔ یہ باہر سے کمیشن لے کے باہر کر دیں گے کام، آپ اور میں ویسے ہی غریب رہیں گے جیسے ہیں، اور پاکستان کے اندر ویسی پور مینجمنٹ رہے گی جیسی ہے۔ جب تک مینجمنٹ اور چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی اور لوگوں کو عقل نہیں آئے گی کہ جب بھی اس طرح کی حکومتیں باتیں کرتی ہیں، جس کی بھی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، زرداری کی ہو، یا جرنیلوں کی تو ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہے حکومت، جب بھی یہ آپ دیکھو، جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے، مختلف چیزیں آتی تھیں تو کیا ہوتا ہے جی، اسٹاک مارکیٹ بڑے اوپر، اسٹاک مارکیٹ پاکستان کے گن کے 4-5 لوگ کرتے ہیں۔ آپ ادھر سے $1-2 ملین پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر ڈالو تو وہ تتی ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، وہ دھوئیں مارنا سٹارٹ کر دی، اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ امریکہ یا باقی بڑی جو اکانومیز ہیں ان میں آپ مطلب $100 بلین اسٹاک مارکیٹ کے اندر ڈال دو، 50 بلین 100 بلین امریکہ کی مارکیٹ اندر ڈال دو، یہ کھگے کی بھی نہیں، اتنی سٹیبل مارکیٹ ہے یہ۔ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے، 2-4 لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پیسے ڈالو نکال لو، وہ جی اسٹاک مارکیٹ اتنے اوپر پوائنٹ چلی گئی، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے، پی ٹی وی کے اوپر خبریں چلتی تھی جب ہم بچپن میں ہوتے تھے، پھر لوگوں کو وہ جو ہے اخباروں میں تراشی ادھر ادھر وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان بڑی ترقی کر، کچھ بھی نہیں ترقی کر رہا ہے یہ بیسیکلی۔ اب اس کے لیے لفظ جو ہے وہ منہ پہ ایک ہی آتا ہے، وہ چے والا لفظ، یہ آپ کو وہی بناتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر آپ لوگ خوشی خوشی کرتے ہیں جی بڑا تباہی ہوگی، پاکستان بڑا ترقی کر گیا۔ کوئی ترقی نہیں کر گیا، کوئی آئل ریزرو نہیں۔ آپ اندازہ لگا، آئل پاکستان سے نکل رہا ہے، اور پاکستان آئل کہاں سے خرید رہا ہے؟ امریکہ سے۔
खुदा हाफ़िज़।